अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सामने सोफे पर सब बहुत ही संजीदा चेहरा लिए बैठे थे और मेरे अंदर तूफान उठ रहे थे। न जाने आने वाला वक्त मेरे लिए क्या फैसला करने जा रहा था। मेरे सामने बैठे ये सारे लोग कुछ ही लम्हों में मेरी जिंदगी की काया पलटने वाले थे। मैं नहीं जानता था कि बड़े अब्बा के मुंह से क्या अल्फाज निकलेंगे और उनकी जुबान हिलने के डर से मेरी जान निकली जा रही थी, क्योंकि घर में बड़े अब्बा ही वाहिद ऐसे शख्स थे जिनकी बात से इनकार करना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। घर भर सिर्फ इनकी बात मानी जाती थी, और सिर्फ घर ही क्या, गली मोहल्ले और खानदान में भी जब भी कोई मसला वगैरह होता, बड़े अब्बा को बिठाया जाता, सारा मसला इनके गोश गुजार किया जाता और फिर उनसे उनकी राय मांगी जाती। फिर बड़े अब्बा जो कहते वो ही हर्फ आखिर बन जाता। उनकी बात से किसी को इनकार नहीं होता था। फिर आप मर जाओ या जियो, वही करना होता था जो बड़े अब्बा ने कह दिया। असल में इस खानदान और मोहल्ले की बागें इन्हीं के हाथ में थी। आधे से ज्यादा मोहल्ला तो हमारे रिश्तेदारों पर ही मुश्तमिल था। एक हफ्ता बड़े अब्बा हमारे घर रहते, तो दूसरा हफ्ता किसी और के घर। यूं पूरे मोहल्ले में हर हफ्ते इनका चक्कर लगता रहता था। बड़े अब्बा की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प थी। मेरे परदादा ने उन्हें कहीं से गोद लिया था और फिर पाला पोसा, और अपने बच्चों और इनमें कभी कोई फर्क नहीं किया। बड़े अब्बा को अपने खानदान का हिस्सा बना लिया। कहने को तो वो हमारे दादा थे, लेकिन सब लोगों की तरह हम भी उन्हें बड़े अब्बा ही कहकर पुकारते थे। किसी को इनका असल नाम नहीं पता था। खानदान में सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, और आज इसी अहमियत के पेश नजर वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे मेरे बारे में फैसला करने जा रहे थे। मेरा नाम हमदान है और मैं एबटाबाद के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। वैसे तो हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं वो सबसे ज्यादा हसीन है। हम कुल 4 बहन भाई थे। मेरे एक भाई की एक्सीडेंट में हादसाती मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मेरी अम्मा तो जैसे अपने कमरे की ही होकर रह गई थी। भाई इनके बहुत ज्यादा लाडले थे, जिस वजह से अम्मा पर उनकी मौत का काफी असर पड़ा था। उस वक्त भी मैं काफी छोटा था। बचपन में हम लोग घर से बाहर खेलने जाया करते थे, और जब भी हम बाहर जाते तो मैं हमेशा अपने कजन्स के साथ खेलता था। खानदान के लड़के मुझे कहते कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, आखिर तुम एक लड़के हो। लेकिन ना जाने क्यों मुझे लड़कों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा लड़कियों के साथ लड़कियों वाले खेल खेला करता था। कभी अपनी बहनों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता, तो कभी घर घर खेलता। सब मुझे छेड़ते थे कि लड़कियों के साथ खेल खेलकर तुम में भी लड़कियों वाली आदतें आती जा रही हैं, और मैं उनकी बात को हंसी मजाक में उड़ा देता था। उस वक्त कम उम्र था, इतना शाऊर नहीं था कि लड़का लड़की में क्या फर्क होता है। ना कभी इस बारे में कुछ सोचा था। बस जैसे जिंदगी गुजर रही थी, गुजारता जा रहा था। एक बात मैं अक्सर महसूस करता था, अम्मा मेरे बारे में हद से ज्यादा हसास है। जब भी खानदान में कोई उनके सामने इस बात का जिक्र करता कि तुम्हारा बेटा तो लड़कों के साथ खेलता ही नहीं है, हर वक्त लड़कियों के साथ खेलता रहता है, तो अम्मा उनकी बात पर चौंक जाती थी और कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करती थी, ना इस बात का कोई जवाब देती थी। अम्मा का मेरे लिए रिएक्शन काफी अजीब सा होता था, लेकिन ये बात काफी आगे जाकर मुझ पर खुली थी कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। शुरू से मैं अम्मा से दूर और अपनी बहनों से करीब रहा था, क्योंकि अम्मा भाई की वफात के बाद बहुत ही कम बोलती थी। तो मेरा ख्याल बचपन से ही मेरी बहनों ने रखा था। मैं सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी था। घर भर का लाडला होने के बावजूद बड़े अब्बा से मैं बहुत ज्यादा डरता था, हालांकि वो मुझसे प्यार भी बहुत करते थे।
لیکن ان کا رویہ کبھی کبھی میرے ساتھ کافی عجیب سا ہو جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھ میں کوئی کمی ہے، جو خاندان کے بڑے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا میں کسی اور ہی دنیا سے آیا ہوا ہوں۔ مجھے یہ سب محسوس تو ہوتا تھا، لیکن میں ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتا تھا۔ صبح ہم اسکول جاتے تھے اور اسکول سے واپسی پر میں بنا یونیفارم چینج کیے ہی بستہ پھینک کر فوراً سے مالٹے کے باغوں میں نکل جاتا، جہاں پر جگہ جگہ مالٹے کے پیڑ لگے ہوتے تھے۔ مجھے تازہ تازہ مالٹے توڑ کر وہیں بیٹھ کر چھیل کر کھانے میں کافی مزہ آتا تھا۔ اکثر تو میں اپنی بہن کے ساتھ املی پر نمک لگا کر کھاتا تھا، اور جب بھی مجھے کوئی املی کھاتے دیکھتا تو کہتا، تم کیا لڑکیوں والی چیزیں کھاتے رہتے ہو؟ اور میری بہنوں سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کو کم از کم لڑکوں کے ساتھ کھیلنے دو، یوں تو اس کے اندر لڑکیوں والی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میری بہنیں اس بات پر ہنس کر رہ جاتی تھیں اور کہتی تھیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بڑا ہوگا تو خود سے کھیلنے چلا جائے گا، ہم تھوڑی اس کو اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں، اور ویسے بھی اس کے کزن اس سے عمر میں کافی بڑے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ کھیلنے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ یوں بات آئی گئی ہو جاتی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری اماں مجھ پر کافی روک ٹوک کرنے لگ گئے تھے۔ اب تو وہ مجھے گلی میں کھیلنے سے بھی منع کرنے لگی۔ جیسے ہی میں اسکول سے آتا، وہ فوراً سے مجھے کپڑے چینج کرنے کو کہتی اور باغ میں جانے سے منع کر دیتی۔ میں کھانا وغیرہ کھا کر سونے کا ناٹک کرتا، اور جیسے ہی اماں کی آنکھ لگتی فوراً سے موقع دیکھ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ ایک دن اماں نے مجھے پکڑ لیا اور سخت مارا، مجھ سے کہا کہ آئندہ تم باہر نہیں جاؤ گے، اب تم بچے نہیں رہے ہو، گھر کے اندر رہا کرو۔ میں نے کہا، لیکن میں لڑکا ہوں۔ تو اماں بولی، جو بھی ہے، تم یہیں پر رہو گے، جب تک میں نہیں کہوں گی تم کہیں نہیں جایا کرو گے۔ اماں مجھے کسی دکان وغیرہ پر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی یا کوئی بھی کام ہوتا تو کسی رشتہ دار کے بیٹے سے کہہ دیتی، لیکن مجھے جانے سے منع کرتی۔ اماں کے اس عجیب و غریب رویے نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا جا رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں والی عادتیں موجود ہیں۔ میرے جسم کی ساخت بھی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ ایک دن بھاگا بھاگا اماں کے پاس گیا اور اماں سے کہا کہ مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے، جیسے میں کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھ میں لڑکیوں والی عادتیں ہیں، اور اب تو لگتا ہے کہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انہوں نے فوراً سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھی اور کہنے لگی، دیکھ، یہ بات تو کسی سے کبھی نہیں کرے گا، کسی کو مت بتانا کہ تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ میں اماں کی بات پر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے جو سب سے چھپانی ہے؟ پھر اماں نے دھیرے دھیرے مجھ سے جو کچھ کہا، اس نے میرے حواس اڑا دی۔ اماں کی کہی گئی باتوں پر تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یقین کرنا پڑا، کیونکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، اور جو میری کیفیت تھی وہ بھی اس سب کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میں دراصل ایک خواجہ سرا ہوں، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا، یہاں تک کہ تمہارے ابا کو بھی نہیں۔ گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ آخر اماں کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، لیکن میں ایسے چپ بیٹھ نہیں رہ سکتا تھا۔ شام کو جب ابا آئے تو میں غصے میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا میں ایک خواجہ سرا ہوں؟ یوں اچانک میرے منہ سے یہ بات سن کر ابا کا تو دماغ گھوم گیا، الٹا وہ مجھ پر چلانے لگے۔ لیکن میں نے کہا کہ اماں نے مجھے یہی بات بتائی ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کئی گھنٹے بند کمرے میں اماں اور ابا کی کیا بحث ہوتی رہی۔
لیکن ان دونوں کے چلانے کی آواز مجھے باہر تک آتی سنائی دے رہی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسی لڑائی نہیں کی تھی، اس لیے گھر میں سب پریشان ہو گئے۔ ان دنوں بڑے ابا بھی ہمارے گھر رکنے آئے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی میرے چاچا اور چاچی وہیں پر موجود تھے، اور میری چاچی تو ایک نمبر کی لگائی بجائی کرنے والی عورت تھی۔ ان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، اور جب سارا ماجرا انہیں پتا چلا تو انہوں نے جا کے پورے محلے میں، یعنی کہ پورے خاندان میں اس بات کو پھیلا دیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی۔ ابا اماں سے شکوہ کر رہے کہ تم نے یہ بات مجھ سے آخر کیوں چھپائے رکھی اور کبھی مجھے پتا کیوں نہیں چلنے دی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر میں بتا دیتی تو آپ سب مجھ سے میری اولاد چھین لیتے۔ ابا نے کہا وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی اولاد ہے، کم از کم تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، اصل مسئلہ تو میرا تھا۔ میں اب اس احساس کے ساتھ کیسے جیتا، اور ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگوں کو ویسے بھی جینے نہیں دیا جاتا۔ اور اب جب سب کو یہ بات چاچی کی وجہ سے پتا چل گئی تھی تو سب باری باری چسکے لینے ہمارے گھر پر آ رہے تھے۔ اماں نے تنگ آ کر دروازہ کھولنا ہی بند کر دیا، پھر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی اب تم لڑکیوں کے کپڑے پہن کر ہی گھر سے باہر نکلو گی۔ ان کی اس نئی بات پر میں حیران رہ گیا، اور میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے آج تک لڑکوں کے کپڑے ہی پہنے ہیں، تو اب میں لڑکی بن کر کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ تو اماں بولی جیسا میں تمہیں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ لوگوں کے منہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پھر اماں نے زبردستی کر کے مجھے لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ انہوں نے کب سلوار کر رکھے تھے، لیکن ان کے پاس اچھے خاصے کپڑے موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی میری ٹیوشن کا ٹائم ہونے والا تھا، اور اماں چاہتی تھی کہ میں لڑکیوں والے کپڑے پہن کر ہی ٹیوشن جاؤں۔ اب بھلا میں ٹیوشن میں ہمیشہ لڑکا بن کر جاتا رہا ہوں، اچانک سے لڑکی بن کر کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن اماں میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے وہی کپڑے پہننے کو راضی کیا۔ میں نے وہ کپڑے پہن تو لیے، لیکن اب بیٹھ کے یہ سوچے جا رہا تھا کہ یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا، لیکن مجبوری تھی، نکلنا تو تھا۔ میں جیسے ہی لڑکیوں والے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلا، مجھ سے نظر بھی نہیں اٹھائی جا رہی۔ یہ سوچ مجھے مسلسل کھائے جا رہی تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، اور محلے میں موجود یہ تمام لوگ جو میرے رشتہ دار ہیں اور جن کا ہر وقت میرے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں کیسے سب کا سامنا کروں گا؟ ایک اچانک سے لڑکی بن جانا اور لڑکیوں والا لباس پہن کر باہر نکلنا کتنا عجیب لگتا ہے نا۔ میں تو خود ابھی قبول نہیں کر پایا تھا، لیکن اماں کے مجبور کرنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ اماں نے زبردستی مجھے کپڑے پہنا تو دیے تھے، وہ لڑکیوں والا حلیہ بنا تو دیا تھا، لیکن مجھے بے حد شرم آ رہی تھی۔ میں ابھی گلی میں آیا ہی تھا کہ دیکھا دور سے میرے کزن چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم رک گئے، اور تھوڑی ہی دیر لگی انہیں مجھے پہچاننے میں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے ساتھ ہی کھیل کر بڑا ہوا تھا، تو اتنا تو اندازہ انہیں ہو ہی گیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے یہ کیا تو نے اپنا حلیہ بنا لیا؟ کوئی پارٹی وغیرہ ہے تیرے اسکول میں، یا پھر کوئی فنکشن ہو رہا ہے جس کے لیے تو نے یہ حلیہ بنایا ہے؟ اب میں ان سے کیا کہتا، اس لیے خاموشی رہا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یہ ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے لڑکی بننے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اور پھر وہ زور زور سے مجھ پر ہنسنے لگ گئے۔ ان کی ہنسی مجھے بہت ہی بری لگ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر کے اندر واپس بھاگتا چلا گیا۔ اماں نے مجھے یوں روتے روتے آتے ہوئے دیکھا تو بولی کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک ہی یہاں سے باہر نکلے تھے، اور پھر یوں اچانک روتے ہوئے واپس آ رہے ہو، اور کیا تم ٹیوشن نہیں گئے ہو؟
آدھے راستے سے واپس کیوں آ گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اماں کے بس اتنے کہنے کی دیر تھی کہ میں غصے سے پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، آپ نے جو مجھے لڑکی بنا دیا ہے اس کی وجہ سے سب میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ ابھی میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ میرے کزن میرا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی اور بولی، لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے، وہ باتیں کریں گے، لیکن تمہیں اب لڑکی بن کر ہی رہنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں پیدا ہی کیوں ہوا؟ مجھے مار دیتی نا آپ۔ امی بولی، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ لیکن میں حد سے زیادہ مایوس ہو رہا تھا۔ بھلا کوئی لڑکا اچانک سے لڑکی کا بھیس بدل کر کیسے رہ سکتا ہے؟ میں پوری شام کمرے میں بند روتا رہا۔ شام کے وقت ابا گھر آئے تو بولنے لگے، کیا ہوا ہے؟ ہمدان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اماں نے ان سے کہا کہ میں نے اسے آج لڑکی کے کپڑے پہنا کر ٹیوشن کے لیے بھیجا تو باہر لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگ گئے، اور تب سے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور باہر ہی نہیں آ رہا۔ اماں کی بات سن کر ابا پریشان ہو گئے اور دروازے پر آ کر دروازہ بجانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اندر سے ہی چیخ کر کہا کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جتنی میری بے عزتی ہونی تھی ہو گئی ہے۔ میری یہ باتیں سن کر ابا کو غصہ آ گیا۔ وہ ابا جو کچھ دیر پہلے مجھے منانے کی کوششیں کر رہے تھے، غصے سے بولے، ٹھیک ہے، اندر ہی رہو، اور اب خبردار کسی نے دروازہ کھول کر اس کو منانے کی کوشش کی، جب بھوک لگے گی تو خود ہی باہر آ جائے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے کافی دکھ ہوا کہ انہیں مجھے جذباتی سہارا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے اکیلا چھوڑنے پر راضی ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس پوری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں بار بار مجھے بلا رہی تھی، لیکن میں باہر نہیں آیا۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ شاید ابا نے صحیح کہا تھا، بھوک لگے گی تو میں خود باہر آ جاؤں گا۔ آدھی رات کے وقت مجھے اتنی تیز بھوک لگنے لگی کہ میں برداشت نہیں کر پایا اور کمرے سے چپکے سے باہر نکلا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فریج میں کچھ کھانا رکھا ہوگا، کیونکہ اماں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ میں زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے میرے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر ضرور رکھا ہوگا۔ میں دبے قدموں کچن کی طرف آیا اور آہستہ سے لائٹ جلا کر فریج کھول کر اس میں سے کھانا نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کر میں واپس اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ صبح جب اٹھا تو اماں دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اب یہ ناراضگی بس کر دے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خود کو قبول کر۔ میں نے کہا، میں اس بات کو تو قبول کر لوں گا، لیکن لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ پھر اماں کافی دیر مجھے سمجھاتی رہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں باہر جا کر لوگوں کا سامنا کس طرح سے کروں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اسکول کے لیے نکلنا تھا۔ میں تیار ہونے لگا تو ابا نے کہا، آج سے یہ اسکول لڑکیوں والے کپڑوں میں ہی جائے گا۔ میں حیران رہ گیا کہ اچانک سے میں لڑکی بن کر کیسے اپنے اسی اسکول میں چلا جاؤں جہاں میں بچپن سے پڑھ رہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ میں لڑکا ہوں۔ اماں نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں، اس کا اسکول بدلوا دیتے ہیں۔ اب میرے لیے ایک نئے اسکول کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ میں پورا دن گھر سے باہر نہ نکلتا اور ایک کونے میں چپ چاپ پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اماں مجھے لڑکے والے کپڑے پہنا کر تیار کر کے ایک اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے گئے۔ میرا ٹیسٹ لیا گیا تو ٹیچر مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہی تھی، لیکن اس نے کچھ بولا نہیں۔ اماں نے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا، اس لیے میرا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوا تھا۔ اماں اور مجھے اچھی امید تھی کہ مجھے یہاں داخلہ مل جائے گا۔ اماں نے میرے سارے لڑکوں والے کپڑے پھینک دیے اور لڑکیوں والا یونیفارم لے کر آ گئی۔ میں کافی ہچکچا رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ اپنانا ہی تھا۔
چاہے میری مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگلے دن ہی میں لڑکیوں والا یونیفارم پہن کر اور لڑکیوں کی طرح ہی بال بنا کر اسکول کے لیے نکل گیا۔ اماں نے وین لگوا لی تھی۔ میں گھر کے دروازے سے نکلتی ہی وین میں بیٹھتا اور اسکول کے دروازے پر اترتا۔ یوں گلی میں کسی سے بھی میرا سامنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ صبح صبح کا وقت ہوتا تھا اور سب ہی اپنے گھروں سے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر نکلتے تھے، اور اس لمحے میں کسی سے ملاقات ہو جانا میرے لیے شرمندگی کے علاوہ کچھ معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں یہ بات جانتا تھا کہ سب میرا مذاق اڑائیں گے، اور اگر کسی نے مجھے صبح صبح لڑکی کے لباس میں دیکھ لیا اور میرا مذاق اڑایا تو وین میں بیٹھے سارے بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، اور یوں اس نئے اسکول میں بھی یہ بات پھیل جائے گی۔ ویسے بھی سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ شروع کے کچھ دن اسکول میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے وقت لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اس سب کی عادت سی ہو گئی۔ ویسے بھی چند سالوں کی بات تھی، اس کے بعد میرا اسکول ختم ہو جانا تھا۔ ان چند سالوں میں میری بہنوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی میں بھی میں نے ایک لڑکی کی طرح ہی شرکت کی۔ خاندان والوں کے رویوں کی اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اس لیے میں ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ میں کالج میں بھی ایک لڑکی بن کر ہی داخل ہوا۔ اب ایسا رہنے کی تو مجھے عادت ہو گئی تھی، تبھی میں نے سوچا کیوں نہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دوں۔ ویسے بھی مجھے اگلے 2-3 سال تک یہیں پر پڑھنا تھا، اسی لیے بہتر تھا کہ کسی سے میری دوستی ہو جائے۔ میں نے اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکی سے دوستی کر لی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نرم مزاج بھی تھی۔ اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی عجیب سوال نہیں کیا اور نہ ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی عادت مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا تھا، وہی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ کافی امیر آدمی تھا، لیکن اس کے کسی رویے سے اس امیری کی غرور کی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ کالج میں کئی لڑکیاں اسے مغرور کہتی تھیں، مگر میرے ساتھ تو اس نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا کہ میں اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر سکوں۔ اس سے دوستی ہونے کے بعد میری زندگی نارمل ہو گئی تھی۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھ کر خوش تھے، لیکن خاندان کے بہت سے لوگ اب بھی مجھ سے خوش نہیں تھے۔ وہ اکثر اماں ابا کو کہتے تھے، یہ خواجہ سرا ہے، اسے تم لوگوں نے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کا کیا کام؟ ان کی ایسی باتیں میرا دل توڑ دیتی تھیں، اور ایسے رویوں کی وجہ سے اماں نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں ان کی اولاد تھا، مجھے تو وہ یہاں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، اور بہنوں کی شادی کے بعد میں گھر پر اکیلا ہی رہ گیا تھا اور گھر میں مجھ سے ہی رونق تھی۔ لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ خاندان والوں کی باتوں سے ابا کا رویہ میرے ساتھ بدلتا ہی جا رہا ہے۔ وہ تو اب تک اماں سے اس بات پر ناراض تھے کہ میرے بارے میں کبھی سچ کیوں نہیں بتایا۔ میں تو حیران ہوتا تھا کہ اماں نے آخر یہ بات گھر والوں سے بھی کیسے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی اتنی بڑی بات کو چھپا لیا جائے، لیکن آخر کار اس راز کو ایک نہ ایک دن تو کھلنا ہی تھا، اور یہ کھل گیا تھا اور اپنے ساتھ کئی تباہیاں لے کر آیا تھا۔ بڑے ابا جو مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار جتاتے تھے، ان کا رویہ بھی مجھ سے یکسر بدل گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے بڑے ابا ہی نہیں ہیں، یا میں ان کا پوتا ہی نہیں ہوں۔ باہر سے تو بظاہر میں بہت ہی مضبوط تھا، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ صرف وہ لڑکی تھی جس سے باتیں کر کے میرا دن اچھا گزرتا تھا۔ جب سے میں نے موبائل لیا تھا، ہر وقت اس سے میسج پر باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ آج تک اسے کبھی شک نہیں ہوا کہ میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے اس بارے میں کوئی نہ کوئی سوال تو ضرور کرتی۔
لیکن وہ تو اپنے منہ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں نکالتی تھی۔ اب تک ہماری دوستی صرف کالج تک ہی تھی، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ پرسوں میرا برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے برتھ ڈے پر میرے ساتھ رہو۔ ویسے تو ہر سال میں پارٹی کرتی ہوں، لیکن اس سال میں اپنا برتھ ڈے صرف تمہارے ساتھ منانا چاہتی ہوں۔ اصل میں میرے ممی پاپا چھٹیوں پر کہیں گئے ہوئے ہیں، کافی وقت ہو گیا انہوں نے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، اس لیے وقت ملتے ہی وہ دونوں چلے گئے اور میں گھر پر اکیلی ہوں۔ تمہیں پتہ تو ہے میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کروں، کیونکہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اپنے لیے اس کے منہ سے سب سے اچھی دوست کا لفظ سنتے ہی میری آنکھیں بھیگ گئیں، اور میں نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے جذبات میں آ کر ہاں کر دی۔ میں نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اب بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں آج تک یوں کسی کے گھر نہیں گیا تھا، لیکن اب جب میں نے اسے ہاں کر دی تھی تو مجھے لازمی اس کے گھر جانا ہی تھا۔ میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یوں بنا سوچے سمجھے اسے کیوں کہہ دیا کہ تم آؤ گے؟ اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں تیار ہو کر چلا جاؤں گا، کون سا اسے کچھ پتہ چلے گا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کر اپنی بہنوں کے کمرے میں آیا۔ شادی کے بعد بھی ان کے کمرے ویسے کے ویسے ہی تھے، جب بھی وہ آتی تھیں یہیں پر رہتی تھیں۔ میں نے الماری کھولی اور دیکھا میری بڑی باجی کے کپڑے وہیں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک سوٹ نکال لیا اور سوچا کہ یہی پرسوں پہن کر جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی کپڑا نہیں تھا جو میں باہر پہن کر جا سکتا۔ اس لیے بہتر تھا کہ اپنی بہنوں میں سے ہی کسی کے کپڑے نکال لوں، ساتھ کی جیولری وغیرہ لی اور سینڈل بھی رکھ لی۔ جس دن برتھ ڈے تھی اس دن میں خوب اچھے سے تیار ہوا۔ آج سے پہلے تو میں نے میک اپ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے کرنا آتا تھا، اس لیے میں نے یوٹیوب سے ایک ویڈیو دیکھی اور کوشش کر کے اچھا سا میک اپ کر ہی لیا۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد میں کافی اچھا تیار ہو گیا۔ شیشے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھنے کے بعد جب میں مطمئن ہو گیا تو اپنے پرس اٹھا کر باہر آیا اور اماں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اماں نے کہا دھیان سے جانا۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو سامنے ہی میرا کزن گزر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ لمحوں کو تو ٹھٹک گیا، کیونکہ میں اتنا تیار ہو کر کبھی نہیں نکلا تھا۔ پھر میں نے دیکھا لوفروں کی طرح وہ پیچھے سے سیٹی مارنے لگا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر سخت تاؤ چڑھا، لیکن میں نے اس وقت اس سے بحث کرنا مناسب نہیں جانا اور مین روڈ پر آ کر ایک رکشہ لے لیا، اسے اپنی دوست کا گھر بتایا۔ کچھ دیر میں میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کیا تھا، گویا پورا محل تھا۔ کوئی میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے گھر میں صرف 3 لوگ رہتے ہیں۔ سامنے ہی دروازے پر چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا تعارف مانگا تو میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ میرا نام سن کر اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ شاید فلزا نے پہلے سے ہی اسے میری آمد کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے ادراک ہوا کہ گھر کے اندر سے تو اور زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر طرف پودے ہی پودے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی فلزا میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ پورا گھر خالی تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ ایک پل کو تو میں ڈر گیا کہ کہیں میں کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا، لیکن میں اپنے دوست پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی اندر آیا۔ گھر کو دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ یہاں پر کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونے والی ہے۔ جب میں نے فلزا سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ تم نے کوئی سیلیبریشن وغیرہ کی تیاری نہیں کی، تو وہ ہنس کر کہنے لگی نہیں، اور میں چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ کروں، اکیلے کرنے میں مزہ نہیں تھا۔ پھر وہ کچھ دیر مجھے لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ اب میں اکتا سا رہا تھا کہ اگر تیاری کرنی ہی ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں رہی ہے۔ میں نے نوٹ کیا بار بار اس کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ رہی ہیں۔
جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کی بے چینی بھی اس بات کا غماز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کسی اور دوست کا بھی انتظار کر رہی ہو؟ تو وہ چونک کر بولنے لگی، نہیں نہیں، وہ میں نے کچھ آرڈر کیا تھا، بس اسی کا انتظار ہے۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا کہ کیا پتا وہ سچ ہی بول رہی ہو، کوئی کیک وغیرہ آرڈر کیا ہو۔ پھر تھوڑی دیر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، رکو میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اوپر بھی کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ نیچے آئی تو اس کے چہرے پر انجانی سی خوشی تھی۔ وہ مجھے دیکھے بنا فوراً سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے وہیں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ گلاس وال سے باہر لان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں سے 2-3 عورتیں اور ایک آدمی اتر کر فلزا سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید ان میں سے 2 لوگ فلزا کے ماں باپ نہ ہوں، لیکن لگ تو نہیں رہا تھا، اور میں انہیں دوست بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ عمر میں اس سے اتنے بڑے تھے کہ ان سے دوستی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ جب سے میں فلزا کے گھر آیا تھا مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میرا دم گھٹ رہا تھا، اے سی میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ تب ہی باہر کا دروازہ کھول کر فلزا ان لوگوں کے ساتھ اندر آئی۔ ان میں سے ایک عورت مجھے دیکھ کر فلزا کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگ گئی۔ مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے دوست کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم ایک خواجہ سرا ہو اور ایک لڑکی بن کر میرے ساتھ دوستی کا ناٹک کر رہے ہو، لیکن تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں تمہارے اعتماد کو جیتنے کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بے شک میں خواجہ سرا ہوں، لیکن میں نے کبھی غلط مقصد کے ساتھ تمہارے ساتھ دوستی کرنے کا نہیں سوچا۔ کیا تم نے مجھے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا ہے؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، یہی تو میرا پیشہ ہے، خوبصورت لوگوں کو آگے بیچنا۔ ہم سب یہی کام کرتے ہیں، اور تم کافی خوبصورت ہو، اس لیے ہم نے سوچا کہ تمہیں بھی آگے بیچ دیں۔ تمہاری کافی اچھی رقم مل رہی ہے، اور میں کوئی امیر باپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بے وقوف بنایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ تبھی میری نظر باہر کھڑے چوکیدار پر پڑی۔ وہ نہایت افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ سب کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور تھا اور خاموش تھا۔ فلزا کی نیت مجھ پر کھلی، لیکن اس وقت مجھے یہاں سے باہر نکلنا تھا، ورنہ یہ لوگ مجھے اپنے چنگل میں اگر پھنسا لیتے تو میں کبھی بھی اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور اسے فلزا کے سر کے پچھلے حصے پر مار دی، اور موقع دیکھتے ہی فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار نے مجھے بھاگتے دیکھ کر فوراً سے دروازہ کھولا۔ فلزا پیچھے سے چیخنے لگی، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ وہ اس کو دکھانے کے لیے میرے پیچھے تھوڑا بھاگا اور پھر وہیں رک گیا اور پیچھے سے کہنے لگا، جلدی بھاگو، جلدی بھاگو۔ میں نہ جانے اس دن کیسے بھاگ بھاگ کر وہاں سے باہر نکلا اور گھر پہنچا۔ جب تک گھر پہنچا میرا حلیہ بالکل ہی بگڑ چکا تھا۔ اماں نے میرے حواس اڑے دیکھے تو پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے پانی پیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ بڑے ابا بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب دیکھا تو میری زبان تالو سے چپک کر رہ گئی، کیونکہ ان کے چہرے پر غم و غصے کے آثار میں نے دیکھ لیے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ فوراً سے سب کو پیغام بھجواؤ اور ڈرائنگ روم میں بلواؤ، بیٹھک رکھنی ہے۔ یوں اچانک سے بیٹھک کا سن کر ہم سب پریشان ہو گئے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ بیٹھک رکھی جا رہی ہے۔ اماں نے چاچی کو فون کر کے پیغام بھجوایا
تو فوراً سے ہی سارا خاندان تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے گھر پر جمع ہو گیا۔ بڑے ابا نے غصے سے کہا کہ ہمدان کو بھی یہاں لے کر آؤ۔ میں حیران ہوا کہ میرا وہاں کیا کام، حالانکہ جب خاندان کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو بچے اس میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر گیا تو بڑے ابا نے اماں اور ابا کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد سے ہمدان ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ایک خواجہ سرا ہے اور اسے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ کل ہی میں نے ایک دوست کے ذریعے خواجہ سرا سے بات کی ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے۔ ان کا فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اماں نے کہا، میرا ایک بیٹا تو ویسے ہی حادثے میں مر گیا، دوسرے کو بھی آپ مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ابا اس فیصلے پر راضی ہیں، اور پھر میری زندگی کا فیصلہ یوں ہی جلد بازی میں کر دیا گیا۔ مجھے میرے گھر والوں سے دور ایک دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ چند دن میں ان خواجہ سراؤں کے ساتھ میں کافی گھل مل گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب یہی تمہارا گھر ہے اور ہم ہی تمہارا خاندان ہے۔ ہماری قسمت میں یہی سب ہے۔ لوگ ہمیں کبھی قبول نہیں کرتے اور نہ ہی معاشرہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر کئی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تم نے اپنا بچپن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا ہے۔ ہم میں سے تم کسی کو بھی یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے وہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے اپنے گھر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی، اور شاید کبھی بن بھی نہ پائے، کیونکہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، اور خواجہ سرا کی شاید اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔